अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हादा नूरुल मुस्तफ़ा किस्त नंबर 19। निकाह के बाद पलंग पर दोजाना बैठी हाफा का सर झुका हुआ था। उसके साथ बैठी हमना उसे पुरसकून रहने के लिए कह रही थी, जबकि इसके चेहरे पर इज़्तिराब छाया था और वो आदतन अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। क्या मसला है यार? हमना ने उसका हाथ एक दूसरे से दूर किए और उसे गुस्से से घूरा। एक तो बैठे बैठा इतना हैंडसम शोर मिल गया था और इन मोहतरमा के ड्रामे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। हमना, अगर मैं उसे पसंद नहीं आई तो? अगर मैं उससे बदसूरत लगी? इसका लहजा तशवीशनाक था। हातिम ने तो उसे देखा भी नहीं था। अगर निकाह के बाद उसने ये कह दिया कि वो उसे अच्छी नहीं लगी तो? उसने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली। हमना ने उसकी बात पर अपने हाथ पर सर धर दिया। वो इस लड़की के अदम एतमाद का क्या करती? हाफा, उसे निकाह से पहले कहा था ना कि वो तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता है। इस सवाल पर हाफा के सर में जुम्बिश हुई। हमना ने एक लंबा तशक्कुर भरा। शुक्र है उसने ये बात तो तस्लीम की। फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो अपने अल्फाज और किरदार का खरा है। इस बात पर हाफा ने अपने लब खोले और कुछ कहना चाहा, मगर फिर रुक गई। वो कहना चाहती थी कि हातिम ने तुम्हें भी तो छोड़ दिया था। हाफा को लगता था कि वो सब कुछ छोड़ सकता था। उसने हमना को भी छोड़ दिया था, उसने ये शहर छोड़ दिया था, उसने शाहगढ़ के लिए सुफा बेगम को भी छोड़ दिया था। वो सब कुछ छोड़ सकता है। मैं अब कपड़े तब्दील कर लूँ? उसके मासूमियत भरे सवाल पर हमना का जी चाहा कि वो अपना सर दीवार में दे मारे। उसने बमुश्किल मुस्कुराते हुए हाफा की जानिब देखा। हाफा, मेरी प्यारी बहन, अभी दुल्हे राजा ने अपनी दुल्हन का दीदार भी तो करना है ना। और अभी उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि हाफा ने धड़कते दिल के साथ इसका हाथ थाम लिया। बगैर किसी हिजाब के हातिम से मुलाकात? नहीं, इससे नहीं होगा। वो नहीं करेगी। सुनहरी हिजाब के हाले में मौजूद चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जबकि रुखसार सुर्ख हो रहे थे। हमने उसकी हालत देख के कह लगाकर हंसती। मैं नहीं मिलूंगी। तुम इनसे कहना कि इन्हें रुखसती के बाद ही मेरा चेहरा देखना नसीब होगा। उसकी बात पर हमना ने उसे ऐसे देखा गोया उसका दिमाग का पुर्जा हिल गया हो। हाफा, अब मैं इससे क्या? तुम भी नहीं रोक सकती। वो इसका हाथ थपकते हुए कह रही थी। इसकी बात पर हाफा ने बेबसी से उसे देखा था। प्लीज़। दरवाजे पर दस्तक हुई और हमना समेत हाफा ने भी दरवाजे की जानिब अपनी गर्दन मोड़ी। हमना ने बमुश्किल लबों पर मचलती मुस्कुराहट दबाई और आंखों में शरारत लिए हाफा की जानिब देखा, जो इसे इल्तिजाइया अंदाज से देख रही थी। हमना ने हाथ बढ़ाकर इसका चेहरा समृद्ध घूंघट के नीचे छुपा दिया। दुल्हन साहिबा, साजन जी दरवाजे पर खड़े आपका इंतज़ार फरमा रहे हैं। क्या इन्हें अंदर तशरीफ़ लाने दूँ? उसकी शरारत से खनकती आवाज़ पर हाफा ने उसके हाथ पर चपत रसीद की। वो अपना हाथ सहलाती सी करके रह गई। इसकी तरफ से रुख फेरते हमना ने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। दरवाजे के करीब रुककर उसने हाफा की जानिब देखा और फिर मुस्कुरा दी। इसकी मुस्कुराहट में शरारत तैर रही थी। कौन? वह अपना गला खंगारते हुए बोली। लहजे को वह मुश्किल बेतासुर रखा। मैं। हातिम के ये लफ्ज़ी जवाब पर हमना ने जताती निगाह हाफा पर डाली कि देखो, तुम्हारे साजन जी ही हैं। फिर वह दरवाजे की जानिब मुड़ी और आवाज़ को संजीदा किया। हम यहाँ मौजूद मैं नामी किसी इंसान को नहीं जानते। बराह करम अपना मुकम्मल तारुफ पेश कीजिए। शुक्रिया। हाफा ने हैरत से उसकी बात सुनी थी, जबकि दरवाजे की दूसरी जानिब हातिम सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। साली साहिबा को मस्खरी सूझी थी। मैं हातिम वल्द अब्दुर्रहमान अहमद हूँ, सूफिया अहमद का बेटा और हाफा नईम का शोहर। क्या मुझे अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिल सकती है? उसके संजीदगी भरे लहजे ने हाफा के दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ा दी, जबकि हमना ने उस जवाब पर मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल दिया। आपकी बेगम को बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ है, इन्हें अच्छे से हल कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थम्स अप का इशारा करती वो बाहर निकल गई। हातिम ने पलंग पर बैठी हाफा को देखा, फिर दरवाज़ा बंद किया और इसकी जानिब कदम बढ़ाए। वह आहिस्तगी से चलते हुए इसके सामने जा बैठा था। उसके कदमों की आहट पर हाफा सिमटी थी। उसने एक नज़र हाफा को देखा। वह जमुर्द रंग के फ्रॉक में मलबूस थी और इसी रंग के दुपट्टे की रुकावट उसके चेहरे पर मौजूद थी। इसके हाथ गोद में धरे थे और वह अपनी आदत दोहरा रहे थे। हातिम ने उसके हाथों को देखा और फिर एक नज़र घूंघट पर डाली, जिसके पार मौजूद हाफा न जाने जेरे लब कौन सा विर्द कर रही थी। गर्मी के बायस पूरे चेहरे पर पसीना फैल चुका था। हातिम ने धीरे से अपने हाथ बढ़ाया और उसके दोनों हाथों को एक दूसरे से जुदा किया। इसका लम्स पाकर हाफा थम सी गई। हातिम अब नरमी से इसके हाथों की पुश्त सहला रहा था। हाफा के चेहरे पर कई रंग आकर ठहरे गए। अस्सलाम वालेकुम खानम। उसके मुस्कुराते लहजे पर हाफा ने सर को इस्बात में जुम्बिश दी। उसकी हरकत पर हातिम ज़ेरे लब मुस्कुराया था। आपके यहाँ सलाम का मुंह से जवाब देने का रवाज नहीं है?
اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، نہ ہی ناپسندیدگی تھی، بس ہلکا سا خفیف سا پن تھا جسے حافظ نے پل بھر میں ہی محسوس کر لیا، مگر پھر بھی وہ خاموش رہی۔ مطلب نہیں ہے، اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ مسکرا دیا، پھر اس نے آہستگی سے حافظ کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ حافظ جانتی تھی وہ اب کیا کرنے والا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ اگلے چند لمحوں میں اس کا گھونگھٹ پلٹ چکا تھا۔ اس کی حرکت پر حافظ نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ حاتم دم سادھے حافظ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں تھا اور نہ کوئی پردہ باقی رہا تھا۔ وہ نہایت فرصت سے سنہری دوپٹے کے حصار میں موجود چہرے کو اپنی نظروں کا محرم بنا رہا تھا۔ وقت نے بھی اپنی سانسیں تھام لی تھی۔ اس کی سختی سے میچھی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کے گال پر گڑھا نمایاں ہوا، آنکھوں تک مسکراہٹ پہنچی اور وہ بھی چمک اٹھی۔ کمرے میں حلال رشتے کی مہک پھیلی تھی۔ جس شخص چہرے کو دیکھنے کی اسے کل تک اجازت نہ تھی، آج وہ اس چہرے کا محرم تھا۔ حافظ کے رخسار ہلکے سے سرخ پڑ رہے تھے، مناسب سے سنگھار میں اس کی سانولی رنگت تمک رہی تھی اور وہ اسے اچھی لگی تھی۔ خانم، آپ اپنی آنکھیں کھول سکتی ہیں۔ اس کے نرمی سے کہنے پر حافظ نے سختی سے میچھی ہوئی آنکھوں کو دھیرے سے کھول دیا۔ مڑی ہوئی گھنی پلکوں کے سائے میں موجود سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر حاتم مسکرا دیا۔ وہ اب سر جھکائے اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ حافظ کو اس کے طرز تخاطب کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نکاح سے پہلے تم اور نکاح کے بعد آپ اور خانم، یہ کیا تھا؟ حاتم اس کے چہرے پر پھیلی الجھن کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تب ہمارے گاؤں میں پٹھان رہا کرتے تھے، وہ اپنی بیوی کو خانم کہتے تھے۔ تب سے ہی مجھے یہ لفظ بہت پسند ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ حافظ نے ہلکا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر وہ مسکرایا۔ حاتم نے دھیرے سے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حافظ نے حاتم کی نرم گرفت میں اپنا ہاتھ دیکھا تھا۔ حاتم کے دوسرے ہاتھ سے پینٹ کی جیب سے ایک سرخ مخملی کیس نکالا جو کہ چمک رہا تھا۔ حافظ کی نظریں اپنے ہاتھ سے ہوتی ہوئی حاتم کے ہاتھ پر رک گئی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے کیس کو کھولتا اس میں موجود چیز کو نکال چکا تھا۔ یہ ہماری خاندانی انگوٹھی ہے۔ اس نے انگوٹھی حافظ کے ہاتھ کی جانب بڑھائی۔ حافظ نے ایک نظر انگوٹھی پر ڈالی۔ وہ انگوٹھی پلاٹینیم اور ہیرے کے امتزاج سے بنائی گئی تھی۔ سفید سونے پر باریک نقش و نگاری کی گئی تھی اور اس نقش و نگاری کے عین وسط میں نازک سا سفید ہیرا جگمگا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس انگوٹھی پر ٹھہر گئی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ حاتم نے حافظ کی دو انگلیوں کو اپنی گرفت میں لیا اور نرمی سے انگوٹھی اپنے ہاتھ سے حافظ کی انگلی میں منتقل کر دی۔ ایک لمحے میں وہ انگوٹھی حافظ کے ہاتھ کی زینت بن گئی۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی نے مسحور کن نظروں سے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جسے ابھی بھی حاتم نے تھام رکھا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر گھل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے تھامے ہوئے حاتم کے ہاتھ کو۔ اس کے گلے گرتی ابھر کر معلوم ہوئی اور پھر اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ حاتم کے اس تاثرات کو خاموشی سے پرکھ رہا تھا۔ اسے حافظ کی نگاہوں میں امڑتے احساس کمتری کو دیکھ لیا تھا۔ اسے نرمی سے حافظ کا ہاتھ دوبارہ تھاما۔ اب کی بار گرفت پہلے کی نسبت مضبوط تھی۔ حافظ نے نظریں اٹھائیں اور اسے دیکھا۔ خانم، یہ ہاتھ دنیا کی خوبصورت ترین ہاتھ ہے اور اس انگوٹھی کو اس ہاتھ کی زینت بننا تھا۔ وہ ایک مان، عقیدت اور احترام کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ حافظ اسے دیکھتی رہ گئی، جس کی آنکھیں اس کے لہجے سے میل کھا رہی تھیں۔ اس کے اس طرح سے مسلسل دیکھنے پر حاتم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کے نزدیک آیا، اس قدر نزدیک کہ حافظ کی پلکیں جھک گئی۔ حاتم کے وجود سے اڑتی کلون کی مہک نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس نے حافظ کی پیشانی کو ہلکا سا چھوا اور خود پیچھے ہو گیا، جبکہ اپنی مہک کو وہیں اس کے ارد گرد چھوڑ گیا۔ اس کی حرکت پر حافظ کا چہرہ گلنار ہوا تھا۔ اس کی جھکی پلکیں اور سرخ رخسار دیکھ کر حاتم کے چہرے پر نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ یکدم ایک خیال نے اس کے دماغ میں دستک دی۔ آپ کا موبائل کدھر ہے؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ حافظ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل فون اٹھایا اور حاتم کی جانب بڑھا دیا۔ وہ اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ قائم تھی۔ خانم، حاتم نے مسکراتی نظروں کے ساتھ اسے دیکھا، ساتھ ہی موبائل بھی اس کی جانب بڑھایا۔ اسے کھول دیجیے، مجھے اپنا نمبر سیو کرنا ہے۔ حافظ نے اس کی جانب معذرت خواہانہ انداز سے دیکھا اور موبائل فون کا لاک کھول دیا۔ حاتم اب اس کے فون میں اپنا نمبر سیو کر رہا تھا۔ اپنا کام کرنے کے بعد اس نے موبائل فون حافظ کی جانب بڑھا دیا۔ جب بھی تمہیں ضرورت ہو یا کوئی بھی بات کرنی ہو تو اس نمبر پر کال کر لینا، میں تمہارے لیے ہر وقت دستیاب ہوں، وہ اب نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حافظ نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم حاتم عبد الرحمن کی بیوی رہو گی۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا اور اس کے اسی لہجے نے حافظ کے تمام وسوسوں کو ریت کا ڈھیر بنا دیا۔ اس کا بے لچک لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کے لیے کس قدر سنجیدہ تھا۔ وہ اب کھڑا ہو چکا تھا، اسے اب گاؤں واپس جانا تھا۔ رات کے وقت اس علاقے کا سفر خطرناک ثابت ہو سکتا تھا،
मगर फिर भी इसका वापस जाना ज़रूरी था। उसने हाफा की जानिब देखा। निकाह मुबारक खानम। वो एक दफ़ा फिर झुका और उसके सर को छूता पीछे हटा। उसके हाथों में अपना दिया गया तोहफा देखा और मुस्कुरा दिया। मुझे आज ही वापस जाना है गाँव। अपना ख्याल रखना। फ़ी अमानुल्लाह। उसकी बात पर हाफा ने धीरे से फ़ी अमानुल्लाह कहकर उसे अलविदा किया। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया, जबकि पीछे ने हाफा ने लंबा सांस भरा था। ये मंजर हातिम के घर के आंगन का था, जिसके नीम के दरख्त के नीचे इस वक्त 2 मर्द खड़े थे। एक के चेहरे पर खफकी भरा गुस्सा था, जबकि दूसरा मर्द उससे थोड़े से फासले पर सर झुकाए खड़ा अपने स्याह जूतों से ज़मीन को रगड़ रहा था। ये मत समझना कि मैं तुम्हारा पिछला कारनामा भूल चुका हूँ। उनकी आवाज़ सख्त थी। इस बात पर हातिम मुस्कुरा दिया। मुझे अपना कारनामा याद है, वो धीरे से बोला तो नईम साहब की आंखों का तासुर मजीद सख्त पड़ गया। चेहरे के आज़ाद तन से गए। शाम गहरी होकर रात में तब्दील हो रही थी और चारसों अंधेरा पहल रहा था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हातिम। बिलाखिर वो शिकवा ज़बान पर नहीं आए। हातिम इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। हमना की तलाक के बाद इन दोनों के दरमियान खामोशी की खड़ी खड़ी थी और हातिम चाहता था कि वो अपनी खामोशी को तोड़ डालें, इस पर चिल्लाएं, उसे मलामत करें, इससे शिकवा करें, और आज वो इससे शिकवा कर रहे थे। अगर हमना तलाक चाहती थी तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, इस पर सख्ती करनी चाहिए थी, मगर तुमने तो इसका मुतालबा पूरा कर दिया। वो गुस्से से कह रहे थे। हातिम इनकी बात पर खामोश रहा। सूफिया बेगम इस वक्त अपनी नई नवेली बहू के पास थी। अब हाफा तुम्हारी मनकूहा है, इस पर सख्ती करो, हाथ उठाओ या जो भी करो, मगर यह रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो गुस्से से उसे तंबीह कर रहे थे। हातिम ने अपना झुका सर उठाया और ताज्जुब से उनकी जानिब देखा। वो अपने दामाद को अपनी बेटी पर हाथ उठाने के लिए कह रहे थे। ताज्जुब, हजार ताज्जुब। किसी औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है मामू, और आप मुझे अपनी बेटी और मेरी बीवी पर हाथ उठाने का मशवरा दे रहे हैं। वो इस कदर संजीदगी से बोला कि नईम साहब खामोश रह गए। इनका चेहरा सुर्ख पड़ गया। यूं लगा जैसे किसी ने भरी महफिल में इनके चेहरे पर तमाचा रसीद कर दिया हो। हातिम अभी भी हैरानी से उन्हें तक रहा था। वो ये बात आखिर कर भी कैसे सकते थे। मेरे लिए मेरी बीवी काबिल एहतराम है, वो मेरी इज्जत है, और अपनी इज्जत पर हाथ उठाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। नईम साहब को छुपने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां हातिम की नजरें इन तक ना पहुंच सकें। आप मेरे लिए काबिल इज्जत है, मगर मेरी बीवी की आपके घर में अमानत है, और मैं नहीं चाहता कि इसके साथ बुरा सलूक रवा रखा जाए या इस पर हाथ उठाया जाए। उसकी निगाहें झुकी हुई थी। लहजा चट्टान सा मजबूत था। वह इस मामले में किसी किस्म की लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। जिस तरह नईम साहब हाफा के मुतालिक बात कर रहे थे, उसे बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि हाफा के साथ कैसा रवैया रखा जाता होगा, और ये बात उसके लिए बायस शर्मिंदगी थी। और आप फिक्र नहीं करें, मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा और ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। वो अब इनकी जानिब देखते हुए कह रहा था। उन्होंने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। हवेली का बाग इस वक्त एक ख्वाबनाक मंजर पेश कर रहा था। फेरी लाइट्स, लालटेन और दियों की रोशनी में जगमगाते बाग के एक गोशे में बनाए गए स्टेज के ऊपर फूलों से सजा झूला रखा गया था। झूले के अतराफ में सोफा नुमा 2 कुर्सियां रखी थीं, और इस बड़े स्टेज के नीचे एक छोटा सा स्टेज भी बनाया गया था, जिस पर बहुत सी लड़कियां रक्स करने में मसरूफ थीं। दरख्तों से ज़मुर्द, नारंगी और गुलाबी रंग के चादरों के साथ गेंदे और गुलाब के फूलों की लड़ियाँ लटक रही थीं। झूले के ऊपर फूलों से बनाई गई छोटी-छोटी छतरियाँ लगाई गई थीं। छोटे स्टेज की जानिब एक मैरून रंग की लंबी रविश बनाई गई थी, और रविश के अतराफ में सोफ़े और तख्त गाव तकिए के साथ लगाए गए थे। कुछ ऐसा ही मंजर मर्दाना हिस्से में भी पेश कर रहा था, मगर फ़र्क यह था कि वहाँ सिर्फ एक ही स्टेज बनाया गया था, जिस पर गांव के लड़के ढोल की थाप पर भंगड़ा और रवायती रक्स कर रहे थे। हवेली के हर हिस्से को रोशनी से सजा दिया गया था। अगर वापस जनाना हिस्से की जानिब जाएं तो लंबी रविश पर सब्ज रंग के लहंगे के साथ नारंगी रंग का दुपट्टा ओढ़े आयशा और उसके ऊपर फूलों वाला छाते का साया किए हल्के पिस्ता रंग के लहंगे में मलबूस हबूर स्टेज की जानिब बढ़ रही थी। इन दोनों ने फूलों के जेवर और गजरे पहन रखे थे। रविश के दोनों अतराफ में मिट्टी के दिए और लालटेन इस मंजर को मजीद खूबसूरत बना रहे थे। फूलों की बारिश में चलती हुई आयशा की निगाहें झुकी हुई थी, जबकि हबूर के चेहरे पर मुस्कुराहट सजी थी। स्टेज पर मौजूद एक कुर्सी पर विराजमान सज्जाद शाह इन्हें देखकर खड़े हो गए। उनकी आंखें नम थीं और लबों पर ढेरों दुआएं जारी थीं। लड़कियों का रक्स कुछ देर के लिए रुक गया था। अब हमजा को वहां बुलाया जा रहा था। बाबा हुजूर और हमजा के मेहंदी लगाने के बाद गांव के बुजुर्ग खवातीन ने आयशा को मेहंदी लगानी थी। यही वहां की रवायत थी। जैसे ही मर्दाना दरवाजे को पार करते हमजा बाग के इस हिस्से में दाखिल हुआ तो कई लड़कियों की निगाहें उस पर उठी थीं।
بھورے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، آستینوں کو ہلکا سا موڑے ہوئے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ خواتین کے درمیان سے نگاہیں جھکا کر چلتے حمزہ کے انداز میں ایک وقار تھا۔ بہت سی بڑی خواتین نے نظروں سے ہی اس کی بلائیں دی تھیں۔ عائشہ کو مہندی لگانے کے بعد بابا حضور اور حمزہ مردانہ حصے کی جانب چلے گئے، جبکہ پیچھے رقص پھر سے جاری ہو گیا تھا۔ گاؤں والوں نے ایسی سجاوٹ کسی شادی پر نہیں دیکھی تھی۔ گاؤں کی چند معزز خواتین کے مہندی لگانے کے بعد عائشہ کے سسرالی اسے مہندی لگانے لگے۔ عائشہ خاموشی سے بیٹھی تھی، جبکہ حبور عائشہ کے پیچھے کھڑی اپنی تصویریں بنانے میں مصروف تھی۔ بابا حضور اور حمزہ کے جانے کے بعد اس نے اپنا دوپٹہ کندھے پر ڈال دیا تھا۔ اس کے سنہری بال خوبصورت سے ڈیزائن میں جچ رہے تھے۔ فندقی آنکھوں میں کاجل بھر بھر کر ڈالا گیا تھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ موجود تھا۔ گاؤں کی کافی خواتین کی نظریں اس پر بار بار اٹھ رہی تھیں۔ بلا شبہ وہ گاؤں کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ ابھی وہ تصویریں بنا ہی رہی تھی کہ اسے ہیرا اور رخسانہ بیگم عائشہ کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر عائشہ کو دیکھا اور فون بند کر دیا۔ جیسے ہی ہیرا مہندی لگا کر فارغ ہوئی تو حبور پیچھے سے ہوتی ہوئی اس کے کان کے پاس جھکی۔ میں تمہیں کل اس گاؤں کی اگلی سردارنی سے ملواؤں گی۔ پھر ایک لمحے کو وہ رکی۔ ہیرا کا چہرہ ایک پل میں سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ سبز رنگ کا شرارہ پہنے ہوئے تھے۔ ویسے اچھی لگ رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ جب سب مہندی لگا چکے تو حبور عائشہ کے ایک جانب بیٹھ گئی۔ مجھے تمہیں سب سے پہلے مہندی لگانی تھی۔ اس بات پر عائشہ بھی مسکرا دی۔ حبور اسے مہندی لگانے کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتی رہی۔ پھر طعام کا جو دور جاری ہوا، جس کے بعد خواتین نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی، مگر عائشہ کی دوستیں رات دیر تک باغ میں ہی بیٹھی رہیں۔ ان کا حویلی میں ہی رہنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے 12 بجے تک وہاں سے اندر جانے کا نام نہ لیا تو حمزہ کو مجبوراً بابا حضور کو وہاں بھیجنا پڑا، جن کے سمجھانے پر وہ منہ بسوڑتی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ کھڑوس، آپ کل آئیں گے نا؟ حائد کی نگاہیں نیند کے باعث بند ہو رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد حبور نے فوراً حائد کو کال کی تھی۔ موبائل سنگھار میں اس پر رکھ کر وہ اپنے ہاتھوں میں موجود گلاب اور موتی کے پھولوں کے گجرے اتارنے لگی۔ حبور ایسے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی آواز تکان کے باعث وزنی ہو رہی تھی۔ جس وقت اس کا فون بجا تھا تب وہ سو رہا تھا۔ وہ بھی اعلیٰ درجے کی ڈھیٹ انسان تھی۔ جب تک حائد فون نہ اٹھا لیتا تب تک اس نے کال کرتے ہی رہنا تھا۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ آپ کون سا بن بلائے مہمان بن کر آئیں گے؟ آپ کو تو عائشہ نے خود انوائٹ کیا ہے۔ وہ کانوں سے جھمکے اتارتی مدھم آواز میں بات کر رہی تھی۔ دوسری جانب موجود حائد نے لمبا سانس بھرا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتا اٹھ بیٹھا۔ اچھا، نہ آ جاؤں گا، اس نے حبور کو ٹالنے کے لیے کہا تھا، جبکہ اس کا عائشہ کی شادی میں شرکت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سچ میں؟ اس کی آواز اسپیکر سے ابھر کر حائد کی سماعت تک پہنچی۔ ہاں نا۔ اس کے کمرے کی تمام بتیاں گل تھیں۔ کمرے میں موجود مدھم روشنی کا ذریعہ اس کا موبائل فون تھا۔ میں آپ کو اپنی آج کی تصویریں بھیجوں؟ اس کے سوال پر حائد کے ابرو تن گئے۔ اس نے ایک بے تاثر نگاہ موبائل فون کی جانب ڈالی اور خود کو پرسکون کوشش کرنے کی۔ حبور، میں ابھی تھکا ہوا ہوں، بعد میں دیکھ لوں گا۔ اس کی آواز متوازن تھی۔ حبور اب اپنا تمام زیور اتار چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بھیج دیتی ہوں، آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا۔ اب آپ سو جائیں، گڈ نائٹ، وہ تیزی سے کہتی کال کر دی۔ اس کے نمبر پر اپنی تصاویر بھیجتے ہوئے اسے ذرا اندازہ نہیں رہا تھا کہ یہ قدم اس کے لیے کس قدر مشکلات کھڑی کر سکتا تھا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنی تصاویر اسے بھیج چکی تھی۔ ایک اور بنت ہوا جذبات میں آ کر عقل کو خیر بات کہہ گئی تھی۔ کیا ہم لڑکیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کتنا غلط قدم اٹھا رہی ہیں؟ محبت کے معاملے میں ہماری عقل پر پٹی کیوں پڑ جاتی ہے؟ وہ انسان جس پر بھروسہ کر کے ہم اپنی تصویریں بھیجتی ہیں، کیا وہ ہمارا محرم ہے یا کوئی فرشتہ ہے کہ جس کے دماغ میں ان تصاویر کو دیکھ کر کوئی احساس پیدا نہیں ہوگا؟ تصویر دیکھنے والے کی ہر نظر اس کی سمیت تصویر بھیجنے والے کے لیے گناہ ہے۔ اسے تصاویر بھیجنے کے بعد وہ دوارگیر الماری سے کپڑے نکالتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری جانب اپنے کمرے میں موجود حائد کے موبائل کی بیپ بجی۔ اسے بے دلی سے موبائل فون کی جانب دیکھا اور اسکرین آف کر دی۔ وہ حبور کی تصاویر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تہیا کرتے وہ لیٹ گیا۔ کمرے میں چلتا پنکھا بھی اسے پسینے میں شرابور ہونے سے نہیں روک سکا تھا۔ وہ اگلے چند لمحوں کے لیے کروٹیں بدلتا رہا، مگر نیند اس پر مہربان نہ ہوئی۔ دل بار بار موبائل فون کی جانب لپک رہا تھا جس میں حبور کی تصویریں موجود تھیں۔ اس نے بے بسی سے موبائل فون کی جانب دیکھا۔ وہ لڑکی آخر کیوں اس کے کردار پر انگلیاں اٹھوا رہی ہے؟ وہ نہایت اضطراب کے عالم میں اٹھا اور اپنا سر تھام لیا۔ اس کے تمام تر حدود ریزہ ریزہ ہو گئی اور وہ اپنے مقام سے اس قدر گر چکا تھا کہ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ اسے لمبا سانس بھر کر ان تصاویر کو حذف کرنے کی خاطر موبائل فون اٹھایا۔ اس کا نمبر کھولا اور سامنے اس کی تصاویر جگمگا رہی تھی۔ یکدم اس کی نظر ایک تصویر پر تھم گئی۔ ارد گرد کا سارا منظر محو ہو گیا۔ پنکھے کی کھڑکھڑ، گھڑی کی ٹک ٹک، پیشانی پر سے بہتا پسینہ،
دماغ کی آواز، ہر چیز فراموش کر دی گئی۔ اس کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ بے ساختہ تھی کیونکہ اس کے سامنے فندقی آنکھوں والی حبور شاہ موجود تھیں۔ وہ آنکھیں تصویر میں موجود دیوں کو مات دے رہی تھی۔ اس کے گرد موجود کاجل ایک پیالے سا محسوس ہو رہا تھا جس کے اندر فندقی آنکھیں دمک رہی تھیں۔ حائط کی ایک نظر اٹھی تھی اور اسے یوں لگا کہ ورد کی گردش تھم گئی ہے۔ اس کی آنکھیں حائط جنید کو قابو کرنے کا فن جانتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا جیسے اسے دیکھنا اس کے لیے سب سے اہم کام ہو۔ یکدم اس نے گہرا سانس بھرا اور اسے احساس ہوا کہ وہ رات کی کسی دوسرے پہر لڑکی کی تصویر کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے بے اختیار ہی جھرجھری دی۔ اب اس کے ہاتھ حبور کی تصاویر کو حذف کر رہے تھے۔ وہ ان تصاویر سے نگاہیں چرا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی نگاہیں اس لڑکی کے تابع تھیں۔ وہ انہیں اپنے آپ سے باندھ کر رکھتی تھی۔ تمام تصاویر حذف کرنے کے بعد اس نے ایک دم تشکر بھرا تھا۔ اگلے دن ناشتہ کرتے وقت حاتم کے ساتھ مشتبہ بھی موجود تھا۔ حاتم رات میں ہی واپس آیا تھا۔ مشتبہ حیرت سے حاتم کو تک رہا تھا۔ اس کے سامنے حاتم کے چہرے پر بشاشت چھائی تھی اور آنکھوں کی چمک دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی مشتبہ کو آج حاتم کچھ الگ الگ سا لگا تھا۔ یہ وہ حاتم نہیں تھا جس کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ مشتبہ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ حاتم ایک لمحے کے لیے تھما۔ اس نے مشتبہ کی جانب دیکھا، پھر ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو مشتبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو مجھے کل کی بریفنگ دو۔ چائے کا خالی مگ میز پر رکھتا حاتم سیدھا ہو بیٹھا۔ اسے اپنی غیر موجودگی میں ہونے والے ہر ایک عمل کی خبر چاہیے تھی۔ سر، آپ کو طلحہ عوان کے آدمیوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ میں نے آپ سے یہ پہلے دن کہا تھا۔ وہ لوگ آپ کے دھوکے میں میرا پیچھا کرتے رہے تھے۔ حاتم نے اپنی گردن جھکائی اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ مشتبہ، کوئی نئی بات بتاؤ جو مجھے معلوم نہ ہو۔ اس کی بے فکری پر مشتبہ نے تعصب سے اپنا سر ہلایا۔ یہ افسر باقیوں کی طرح ڈرنے والا نہیں تھا۔ باقی سب ٹھیک رہا؟ اس نے چند پل کی خاموشی کے بعد پوچھا تو مشتبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ حاتم خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی پرسوچ نگاہوں سے چائے پیتے مشتبہ کو دیکھا۔ مشتبہ، یہ طلحہ عوان مجھے مارنا کیوں چاہتا ہے؟ اس کی آواز میں حد درجہ احتیاط تھی۔ وہ یہاں رہتے ہوئے بھی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے کون اس کا دشمن کا آدمی نکل آئے۔ یہ اس کا معمول ہے سر۔ یہاں جو بھی نیا افسر آتا ہے پہلے طلحہ اسے اپنی جانب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ مان جائے تو اس کی جان بچ جاتی ہے۔ حاتم کو طلحہ کا پہلی دفعہ یہ پولیس اسٹیشن آنا یاد آیا۔ وہ تو اسے اپنا حمایتی بنانے کے لیے آیا تھا، اور اگر وہ آپ کی طرح کا ایماندار نکل آئے تو وہ اسے مروا دیتا ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں جو اس کے خلاف جا کر ابھی بھی زندہ ہے۔ اس بات پر حاتم سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ اس نے تو ابھی یہاں کے فرعونوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا تھا، ان کا تخت الٹتے ہوئے دیکھنا تھا۔ وہ ایسے تو نہیں مر سکتا تھا۔ اچھا، مجھے یہاں کا کوئی مشہور واقعہ سناؤ۔ وہ دلچسپی دکھاتا آگے کو جھکا۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتے تجسس کو دیکھتے ہوئے مشتبہ نے بھی کرسی کو آگے کی جانب گھسیٹا۔ ان دونوں کے درمیان ایک میز کا فاصلہ تھا۔ یہاں میری پوسٹنگ 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ تب یہاں ASP عبد الرحمن اور انسپکٹر احمد حسن ہوا کرتے تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں داستان سنانے کا آغاز کیا۔ وہ داستان جسے سننے کا حاتم منتظر تھا، وہ داستان جس کا وہ خاموش گواہ تھا۔ حاتم بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھتا رہا جیسے معمول کی کہانی سن رہا ہو۔ وہ دونوں نہایت ایماندار افسر تھے۔ نہ جانے وہ کیسے طلحہ عوان سے بچے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے بعد کوئی بھی اچھا افسر یہاں ٹک نہیں سکا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ دونوں کسی خفیہ مہم پر کام کر رہے تھے جس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ عبد الرحمن صاحب عوان نگر میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں کبھی بھی شاہ گڑھ جاتے نہیں دیکھا تھا۔ شاہ گڑھ میں کوئی بھی کیس ہوتا تو احمد سر ان کی تفتیش کرنے جایا کرتے تھے۔ حاتم اپنی آنکھیں تنگ کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان باتوں میں کچھ بھی نیا نہیں تھا، یہ سب کچھ تو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اور اشمبے کی بات تو یہ کہ سردار صاحب بھی کبھی پولیس اسٹیشن نہیں آئے تھے۔ اس کے چہرے پر تعجب تھا۔ حاتم نے ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنی تھوڑی پر رکھی۔ پھر ایک دن وہ دونوں اس مہم میں کامیاب ہونے والے تھے۔ انہوں نے حکومت سے مزید سپاہیوں کا مطالبہ بھی کیا تھا، مگر اسی رات وہ دونوں مارے گئے۔ حاتم نے بمشکل اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روکا۔ مشتبہ میز کی صدا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حاتم نے اپنا گلا تر کیا اور اپنی مٹھی زور سے بھینچ لی۔ اسے وہ رات شدت سے یاد آئی تھی جب وہ عبد الرحمن صاحب اور صوفیہ بیگم اپنے گھر میں پرسکون سو رہے تھے کہ اس کے بابا کو حسن انکل نے کال کر کے باہر بلایا۔ وہ دونوں کسی کام کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن جا رہے تھے کہ راستے میں ہی ان پر فائر کھول دیے گئے۔ پورا علاقہ گولیوں کی گونج سے کانپ اٹھا تھا۔ وہ دونوں زخمی ہو کر بہت مشکل سے پولیس اسٹیشن پہنچے ہی تھے کہ ان لوگوں نے پورے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی۔ حاتم اس رات ان کا انتظار کرنے کے بعد پولیس اسٹیشن کی جانب گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے پولیس اسٹیشن کی عمارت کو جلتے اور ان لوگوں کو وہاں سے جشن مناتے ہوئے جاتے دیکھا تھا۔ وہ نوجوان اس رات اپنے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔
اس کے منہ پر کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی اور کیچڑ کے نشان لگ گئے تھے۔ وہ پہلی دفعہ لوگوں کے در پر مدد مانگنے کے لیے گیا تھا، مگر کسی نے بھی قاتلوں کی دہشت کے باعث اپنے گھر کی کھڑکی تک نہیں کھولی تھی۔ وہ آگ کے مدھم ہو جانے تک وہاں بیٹھا رہا۔ اس کی آواز قرب و جوار میں گونجتی رہی، مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے بابا اس دن بہت خوش تھے۔ انہوں نے آج کافی دنوں کے بعد گھر والوں کے ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے ہی تو اپنی ڈگری لے کر واپس آیا تھا۔ اسے تو اپنی بابا کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ اسے اس کے لڑکپن میں ہی گاؤں سے دور بھیج دیا گیا تھا، پہلے کالج اور پھر یونیورسٹی۔ اسے تو اپنے بابا کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب جب وہ فارغ ہو کر اپنے خاندان کے پاس لوٹا تھا تو خاندان ہی ٹوٹ گیا تھا۔ بھلا باپ کے بغیر خاندان قائم رہتا ہے؟ وہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتا تھا۔ دن میں 3 دفعہ انہیں کال کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے گاؤں نہیں آنے دیا کرتے تھے۔ اسے ان سے ملے مہینوں گزر جایا کرتے تھے۔ اب وہ خوش تھا کہ وہ آخرکار ان کے پاس لوٹے گا، گاؤں میں اپنا چیمبر کھولے گا۔ ہاں، وکیل بننا اس کا سب سے بڑا خواب تھا، جس خواب کے لیے اس نے دن رات ایک کیے تھے۔ وہ اپنے تعلیمی دور کا بہترین تقرر تھا۔ اس کے دلائل کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ اس پولیس اسٹیشن کی جلتی عمارت کے سامنے بیٹھے اس نوجوان نے اپنے سب سے بڑے خواب کو دفن کر دیا تھا۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت کے ساتھ ساتھ اس کا خواب بھی جل گیا تھا، اور اس کی راکھ نے اس کے اندر ہی مدفن کر دیا تھا۔ کالے کوٹ کی حسرت ختم ہوئی اور پولیس افسر کی وردی پہننے کا جنون اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ اس کی چیخو پکار ختم ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس گاؤں میں کوئی بھی اس سے واقف نہیں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ عبد الرحمن احمد کا بیٹا تھا۔ اس نے سب سے مدد مانگنا چھوڑا اور اپنی مدد آپ کے تحت پولیس اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت سیاہ پڑ چکی تھی۔ جگہ جگہ رات کے ڈھیر موجود تھے۔ کہیں کہیں ابھی بھی آگ جل رہی تھی، مگر ابھی تک کوئی اس جانب مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ تباہ شدہ چیزوں پر سے پھیلانگتا حاتم اپنے بابا کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ جلی ہوئی کرسیوں اور میز کو ایک جانب کرتا ایک میز کمرے میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم چلتے رک گئے، یوں لگا جیسے دھڑکن بھی رک گئی ہو۔ اس کے سامنے اس کے بابا کی جلی لاش زمین پر موجود تھی۔ وہ ایک بار پھر سے لڑکھڑایا اور زمین پر ڈھہ گیا۔ اس کے بابا دن میں اس کے ساتھ تھے اور اب وہ بے جان لاش بن گئے تھے۔ وہ لرزتا ہوا کھڑا ہوا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم عبد الرحمن صاحب کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے انہیں چھو رہا تھا۔ اس کا دماغ کام کرنے سے انکاری تھا۔ اس کے بابا کیسے مر سکتے تھے؟ وہ تو یہاں کے ہیرو تھے نا، وہ کیسے مر سکتے تھے؟ آنکھوں سے گرم سیال رواں تھا۔ دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ ان کا سر اٹھائے اپنے سینے سے لگا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ چہرہ رونے کے باعث سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کے کپکپاتے لبوں سے ٹوٹے ہوئے الفاظ باہر نکل رہے تھے۔ وہ شاید انہیں اٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی حس مفلوج پڑ گئی تھی۔ کئی گھنٹے بیت گئے، مگر وہ انہیں لیے اسی راکھ کے درمیان بیٹھا رہا۔ ابھی اسی لمحے کوئی بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ حاتم نے کھوکھلی نگاہوں سے نوارد کو دیکھا۔ وہ 13-14 برس کا لڑکا تھا جس نے آتے ہی حاتم کا گریبان تھام لیا تھا۔ میرے بابا کدھر ہیں؟ وہ چلا رہا تھا، حاتم پر چیخ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حاتم اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اپنے کمزور ہاتھوں سے حاتم کو تھپڑ مارے۔ حاتم کے جبڑے پر مکے رسید کیے، مگر حاتم خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے آنسو اب تک سوکھ چکے تھے۔ خدا کے لیے بتا دو میرے بابا کدھر ہیں، پلیز بتا دو۔ وہ تھک کر زمین پر گر گیا۔ حاتم اس کے پاس جا بیٹھا۔ تمہارے بابا کون ہیں؟ وہ نم لہجے میں بولا۔ آواز میں ابھی بھی کپکپاہٹ تھی۔ لڑکے نے ایک نظر ایک نوجوان کو دیکھا۔ انسپکٹر احمد حسن، وہ عبد الرحمن انکل کے ساتھ تھے، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حاتم نے اس کی بات پر ارد گرد دیکھا۔ اسے جلے ہوئے میز کے نیچے کسی کا پیر دکھائی دیا۔ اس نے آہستگی سے اس کی جانب اشارہ کیا۔ لڑکا تیزی سے اٹھا اور ڈرتے ڈرتے اس کی جانب قدم اٹھائے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے میز کو ایک جانب کیا، پھر اس کی چیخ بلند ہوئی۔ نہیں، یہ میرے بابا نہیں ہو سکتے، یہ میرا بابا نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس کے سامنے موجود لاش مکمل طور پر مسح ہو چکی تھی۔ حاتم نے ایک تعصب کی نگاہ اس پر ڈالی۔ بچے، پورا پولیس اسٹیشن خالی ہے، ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھر سے جمع شروع ہو گئے تھے۔ وہ لڑکا اس کی بات سنتا پھر سے رونے لگا۔ سر آپ سن تو رہے ہیں؟ منظر تبدیل ہو گیا تھا اور اب حاتم کے سامنے مشتبہ بیٹھا تھا جو اب اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ حاتم کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھی، جبکہ مٹھی اس قدر مضبوطی کے ساتھ بند تھی کہ اس کی ہتھیلی پر ناخنوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ مشتبہ اسے دیکھتے ہوئے کھڑا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔
حاتم نے گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں اسے خالی کر دیا۔ اس نے لمبا سانس بھر کر خود کو ماضی کے حصار سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، تم کیا کہہ رہے تھے؟ سر، انہوں نے تھانے کو جلا دیا تھا۔ نئی عمارت کو بننے میں کافی وقت لگتا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ان دونوں کی موت کے بعد پورے علاقے میں ایک دعوت عام رکھی گئی تھی جس میں ہر خاص و عام مدعو تھا۔ حاتم اب اپنے تاثرات پر قابو پا رہا تھا۔ اور ان کا خاندان؟ اس نے مدھم آواز میں سوال کیا۔ پہلے والی تمام بشاشت مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کے سوال پر مشتبہ سوچ میں پڑ گیا۔ سر، جہاں تک مجھے یاد ہے سر عبد الرحمن کا ایک بیٹا تھا جس کا وہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ مشتبہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے سامنے وہی بیٹا بیٹھا تھا۔ اور سر حسن کے خاندان کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے۔ ان کے جنازے پر سر عبد الرحمن کا بیٹا تو تھا مگر مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کیونکہ اس کے چہرے پر مٹی سی لگی تھی۔ حاتم مکمل سنجیدگی کے ساتھ اس کی بات سن رہا تھا۔ مگر سر، ان دونوں کے جنازہ میں اوان خاندان اور شاہ خاندان کے علاوہ پورا شاہگڑھ اور اوان نگر شامل تھا۔ حمزہ شاہ تب ہی اپنی تعلیم سے فارغ ہوا تھا مگر وہ بھی نہیں گیا تھا، وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عبد الرحمن سر کو قبرستان کے شاہ گڑھ والے علاقے میں اور سر احمد کو اوان نگر کے علاقے میں دفن کیا گیا۔ حاتم گہری سانس بھر کر سیدھا ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مشتبہ، یہ کیس حمزہ جیتے گا یا پھر طلحہ؟ اس نے بات کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس بات پر مشتبہ کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں پھیل گئیں۔ سر، یہ تو پیسے، طاقت اور قابلیت پر منحصر ہے۔ دیکھا جائے تو طلحہ حیوانوں کے ساتھ طاقت زیادہ ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں اوان نگر کا مکمل اختیار ہے۔ اس کی بات پر حاتم تمسخر سے مسکرا دیا۔ اور حمزہ؟ اسے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سعید حمزہ شاہگڑھ کا اگلا سردار تو ہے مگر سردار صاحب نے ابھی تک اسے مکمل اختیار نہیں سونپا۔ وہ بیمار بھی رہتے مگر ابھی تک نہ جانے کیوں دستار حمزہ شاہ کے سر پر نہیں باندھی گئی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ حاتم نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ سردار صاحب کو آخر کس چیز کا انتظار تھا؟ کیا کسی پرانے راز کے آشکار ہو جانے کا؟ اور جہاں تک بات پیسے کی ہے تو سب جانتے ہیں کہ شاہوں کے پاس پیسے کی فراوانی ہے۔ وہ ہر طرح سے ایوانوں سے زیادہ خوشحال ہے۔ حاتم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور رہی بات قابلیت کی تو حمزہ شاہ ایک بہترین وکیل ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ حاتم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میز کی سطح پر انگلی پھیری۔ حمزہ کی قابلیت کے بارے میں اس سے زیادہ کون جان سکتا تھا؟ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ تو حمزہ کے حمایتی ہیں۔ اس کی آہستگی سے پوچھنے پر حاتم پرسرار انداز میں مسکرا دیا۔ حاتم عبد الرحمن کو اچھے سے معلوم تھا کہ کون جیتنے والا تھا۔ میں حمزہ کا حمایتی نہیں ہوں، وہ دونوں ہی قاتل ہیں مگر ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ وہ اب میز کی سطح پر انگلی سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ حمزہ کو مقتول کے خاندان کو خاموش کروانا آتا ہے، ان کا پیٹ بھرنا آتا ہے، مگر طلحہ انہیں اپنا غلام تصور کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک جیسے ہی غلط کام کرتے مگر حمزہ انہیں کو ورپ کرنا چاہتا ہے، جبکہ طلحہ اپنے طاقت کے زم میں آ کر انہیں منظر عام پر لے آتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مشتبہ کے چہرے پر حیرت در آئی، آنکھیں تعجب کے باعث پھیل گئی۔ یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اسے بے تحاشا حیرت ہوئی تھی۔ اس دفعہ حاتم کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ مشتبہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میرے مشاہدے کی حس بہت تیز ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تھا۔ مشتبہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کس مقتول کو انصاف دلوانے کے لیے لڑا جا رہا ہے؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب تاثر تھا۔ اس کیس کو اس بیوہ کو حق دلوانے کے لیے نہیں لڑا جا رہا مشتبہ، بلکہ ذاتی مفاد کے لیے لڑا جا رہا ہے۔ حمزہ نے یہ کیس اس لیے ٹیک اوور کیا کیونکہ یہ طلحہ کے خلاف تھا۔ وہ قتل حاتم کے وہاں آنے سے پہلے ہوا تھا اور تب طلحہ عوان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، مگر صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ جیل سے باہر تھا۔ اس نے اس مقدمے کو عدالت تک پہنچنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ حمزہ تھا جو اس مقدمے کو عدالت تک لے کر گیا تھا۔ یہ کیس محض طلحہ اور حمزہ کے درمیان طاقت کی جنگ ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس دشمنی کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان اس قدر دشمنی کیوں ہے؟ اس کے لہجے میں ایک تجسس تھا۔ اس کے بعد کے اختتام میں اس نے مشتبہ کی جانب دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مشتبہ نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ معلوم نہیں، اس کے لہجے میں لا علمی تھی۔ حاتم نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں تیار ہو کر پولیس اسٹیشن آتا ہوں۔ مشتبہ اس کی بات پر کھڑا ہو گیا، اسے سلیوٹ کیا اور باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ حافہ حاتم کے گھر کے باورچی خانے میں موجود تھی۔ چولہے کے آگے کھڑی وہ صوفیہ بیگم اور اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔
پہلے حملہ ان کے پاس آیا جایا کرتی تھی اور اب حافہ کو یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ صوفیہ بیگم نے اسے یہاں بلا جھجک آنے کے لیے کہا تھا۔ حافہ کو بھی ان کے ساتھ وقت گزارنا کافی پسند تھا۔ چائے کے بننے کے بعد وہ صوفیہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے دیکھ کر صوفیہ بیگم مسکرا دی۔ وہ کھڑی ہوئی اور ایک جانب موجود الماری کی جانب بڑھ گئی۔ حافہ نے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ حافہ کی نظریں ان کے ہاتھوں پر پڑی اور اس نے اپنا کپ ایک جانب رکھ دیا۔ ان کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کا ایک خوبصورت لباس تھا، نہایت خوبصورت۔ انہوں نے وہ لباس بیڈ پر پھیلا دیا۔ وہ کھلے گھیرے والا سیاہ فراک تھا جو نیچے کی طرف خوبصورتی سے پھیلتا تھا۔ اس کے بازو لمبے اور کلائی تک آتے تھے۔ دونوں آستینوں کے آخر میں سنہری کڑھائی کی گئی تھی۔ کپڑا نہایت نرم اور چمک لیے ہوئے تھا۔ پھر انہوں نے لباس کے اوپر میرون اور سیاہ رنگ کا سلک کا دوپٹہ رکھا۔ دوپٹے پر بلاک پرنٹنگ کی گئی تھی۔ بلاک پرنٹنگ ایک قدیم طرز طباعت ہے جس میں لکڑی کے بنے ہوئے مخصوص سانچوں کو رنگ میں ڈبو کر کپڑے یا کاغذ پر دبا دیا جاتا ہے اور پھر وہی نقش اس پر چھپ جاتا ہے۔ اسے ٹھپا کاری بھی کہا جاتا ہے۔ فراک سادہ سا تھا مگر دامن پر بھاری سنہری کڑھائی کا کام کیا گیا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے صوفیہ بیگم کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ میں نے حاتم کی دلہن کے لیے خریدا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی نظروں کا جواب دیا۔ تم آج یہی پہننا، بہت اچھی لگو گی۔ حافہ نے لباس کی جانب دیکھا اور پھر ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ واقعی میں خوبصورت تھا اور اسے بہت پسند آیا تھا۔ صوفیہ بیگم واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ اسی لمحے حافہ کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ حافہ نے گردن جھکا کر سامنے میز پر موجود موبائل فون کو دیکھا۔ لمحے میں ہی اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ چائے کا گھونٹ بمشکل اس کے حلق سے نیچے اترا۔ سامنے اسکرین پر شوہر نامدار لکھا جگمگا رہا تھا۔ اسے صوفیہ بیگم کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے موبائل فون اپنی جانب کھسکایا۔ صوفیہ بیگم اس کے تاثرات غور سے دیکھ رہی تھی۔ فون بج رہا تھا مگر حافہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ ان کے سوال پر وہ سرپٹا اٹھی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ ان کے بیٹے کی کال تھی؟ صوفیہ بیگم کو اب تک اندازہ ہو چکا تھا کہ کس کی کال پر حافہ کے یہ تاثرات ہو سکتے ہیں۔ حاتم کی کال پہ؟ اس کے سوال پہ حافہ ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی اور پھر دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ صوفیہ بیگم نے سمجھتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا۔ تو اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا شوہر ہے، تمہیں کال نہیں کرے گا تو کسے کرے گا؟ اور تم اتنا گھبرایا مت کرو، اس سے بات کرنا تمہارا بھی حق ہے۔ ان کا لہجہ ذرا سا سخت تھا۔ حافہ ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ چنگھاڑتا ہوا موبائل فون اب ساکت ہو گیا تھا۔ میں کتاب پڑھنے لگی ہوں، تم باہر جا کر اس سے بات کر لو۔ انہوں نے میز پر سے کتاب اٹھائی اور کھول کر اپنی گود میں رکھ لی۔ حافہ انہیں دیکھتی رہی اور پھر اپنا کپ اٹھاتی باہر نکل گئی۔ وہ باہر نیم کے درخت کے نیچے موجود چارپائی پر جا بیٹھی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہلکی سی دھوپ پتوں کے درمیان میں سے گزرتی اس کے چہرے پر گرنے لگی۔ سانولی رنگت گویا جگمگا اٹھی۔ اسی لمحے پھر سے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر امڑتے نام کو دیکھتے ہوئے اس نے موبائل فون کان کے ساتھ لگا لیا۔ دوسری جانب پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہوتے حاتم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم خانم، کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز میں بشاشت تھی۔ وہ اس وقت بنا شرٹ کے موجود تھا۔ اس کے کثرتی بازو اس کی بنیان سے جھلک رہے تھے۔ بیڈ پر سے استری شدہ شرٹ اٹھاتا وہ آئینے کے سامنے مڑا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیا کر رہی تھی؟ شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے ایک اور سوال داغا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بے تکلفی سے بات کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے اور اپنے درمیان کی جھجک کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ میں چائے پی رہی تھی، اس نے ہاتھ میں موجود آدھ کپ چائے کو دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ایک چائے کا ایک گھونٹ بھرا۔ اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اندیشہ ہوا کہ دوسری جانب موجود حاتم اس کی دھڑکن کی آواز سن رہے گا۔ خانم، میں آپ کا محرم ہوں، آپ مجھ سے ہر طرح کی بات کر سکتی ہیں، بنا جھجکے، بنا سوچے سمجھے۔ اس کی بات پر حافہ نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اسے کبھی کسی نے سنا ہی نہیں تھا؟ اس لیے وہ اپنی ساری باتیں بھول گئی تھی۔ اسے کسی نے اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، اس لیے الفاظ اس سے روٹ گئے تھے۔ کیسے بتاتی؟ اس نے دھیرے سے اپنا سر جھکا دیا۔ خانم، اسپیکر سے ابھرتی آواز پر اس کی آنکھیں نم ہوئیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی اور وہ موم بن کر پگھلنے لگی۔ خانم، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں حل کر دیتا ہوں، مگر بتائیں تو صحیح۔ حافہ آنکھیں بند کیے اسے سن رہی تھی۔ حاتم کو سننا اس کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ترین احساس تھا۔ دوسری جانب موجود حاتم نے میز پر جھک کر موبائل کی جانب دیکھا۔ کال چل رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کافی دیر بعد حافہ نے دھیرے سے کہا تو حاتم کو تسلی ہوئی۔ ویسے آپ کے ہاتھوں کی چائے ہمیں کب نصیب ہونے والی ہے خانم؟ وہ نہایت سنجیدہ لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ وہ اب اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔
जब आप यहाँ आएंगे। उसने बे साख्ता कहा और फिर एकदम से खामोश हो गई। दूसरी जानिब हातिम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। और तुम घर में क्या करती हो? वह मुस्कुराहट दबाए पूछ रहा था। हाफा कुछ पल खामोश रही और फिर गहरा सांस भरकर खुद को पुरसकून किया। यूनिवर्सिटी जाती हूँ, पढ़ती हूँ, घर के काम करती हूँ। वह सोच सोच कर बोल रही थी। क्या क्या पढ़ती हूँ? वह बेड पर जाकर बैठा था। आर्कियोलॉजी में BS कर रही हूँ और हर तरह की किताबें पढ़ती हूँ। फिक्शन, नॉन फिक्शन, पॉपुलर फिक्शन, हिस्ट्री, मिस्ट्री, थ्रिल, इस्लामिक, इंफॉर्मेटिव। आहिस्ता आहिस्ता इसकी झिझक कम पड़ती जा रही थी। दूसरी जानिब मौजूद हातिम धीरे से मुस्कुरा दिया। यानी कि मुझे एक बुकिश पार्टनर मिल गया है। उसके मुस्कुराते लहजे पर हाफा के चेहरे पर उलझन पैदा हुई। क्या मतलब? मतलब ये खानम कि अब हम दोनों किताबें पढ़ा करेंगे और इन पर तबसरे किया करेंगे। हाफा की आंखें चमक उठी। क्या वाकई? अब की बार इसकी आवाज़ पुरजोश थी। हातिम धीरे से मुस्कुराया। इसकी कोशिश पूरी हो रही थी। फिर वो अगले 10 मिनट तक अपनी की पसंदीदा किताबों और मुसन्निफीन पर बातें करते रहे। हाफा को हर मौजू दिलचस्प लगता था और हातिम की पसंद भी कुछ अलग नहीं थी। बारात की तकरीब शुरू होने में अभी वक्त था। सभी तैयारियों में मसरूफ थे। हमजा और हबूर के इसरार के बावजूद बाबा हजूर ने बारात की तकरीब मैरिज हॉल में मुनक्किद नहीं करवाई थी। उन्होंने सख्ती से मना किया था। वो चाहते थे कि आयशा की रुखसती हवेली से हो। अपने बाग को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया था। बाग में हर जानिब दरख्त नहीं थे। दोनों हिस्सों के एक जानिब मुख्तलिफ दरख्तों का झुरमुट था, जबकि बाकी बाग में साई के लिए मुख्तलिफ जगहों पर दरख्त मौजूद थे। एक जानिब स्टेज बनाया गया था जिसके इर्द गिर्द गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूलों की सजावट की गई थी। दरख्तों के तनों के साथ भी फूल लटकाए गए थे। घास के नरम फर्श के दरमियान से स्टेज की जानिब जाती लंबी रविश पिस्टल पिंक रंग की थी। ढलती सपहर अपने साथ तपिश लेकर जा रही थी और शाम की ठंडी हवा माहौल को खुशनुमा बनाने लगी थी। मेहमानों की आमदोरफ्त सुबह से ही जारी थी। पूरा गांव इस शादी में मदऊ था। बाग इस कदर कुशादा था कि पूरा गांव इसमें समा सकता था। गांव का कोई घर ऐसा नहीं था जिसे शादी में मदऊ नहीं किया गया था। गांव की खवातीन सरदार साहब को दुआएं दे रही थी और आयशा की शादी के कामयाब होने की दुआएं मांग रही थी। ऐसे में हबूर अपने कमरे में तैयार होने में मसरूफ थी। आयशा इसके पीछे बेड पर पीले कपड़ों में मलबूस थी। एक हाथ में गाना बंधा हुआ था और बेचारगी से हबूर को तैयार होता देखती रही। हबूर के सामने इसके मेकअप की कलेक्शन मौजूद थी जिसमें वो मुख्तलिफ चीज़ें उठाती अपने चेहरे पर लगाती जा रही थी। यार हबूर, तुम मेकअप के बगैर भी इतनी प्यारी लगोगी, फिर इस कदर मेकअप की क्या ज़रूरत है? इसकी आंखों पर शेड लगाते देखकर आयशा ने मुंह बसूरते हुए कहा। हबूर का हाथ थमा और उसने गर्दन मोड़कर आयशा को देखा। तारीफ के लिए शुक्रिया, मगर ये मेरी बहन की शादी है और मैं बिना मेकअप की शिरकत नहीं करूंगी। वह दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। हबूर ने तैयार होने के लिए सब लड़कियों को कमरे से बाहर निकाल दिया था और ये बात आयशा को बुरी लग रही थी। हबूर, बस करो, बारात आने वाली होगी। हबूर ने अपने मेकअप को तनकीदी निगाह से देखा और सामने मौजूद ज्वेलरी बॉक्स उठाया। गले में सफ़ेद मोतियों का चोकर डालकर आयशा से बंद करवाया। फिर उसके साथ नफीस सी स्टड्स कानों में डाले और चंद अंगूठियां पहने वो तैयार थी। सिर पर हील्स पहने वो आयशा के सामने जा खड़ी हुई। अभी उसके लब खुले ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जो आयशा से कुछ पूछना चाहती थी थम गई। कौन है? उसने वहीं से सवाल किया। हबूर बाजी, आपकी सहेली आई हैं। मुलाजमा की बात पर फौरन दरवाजे की जानिब बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजमा के साथ अब हाफा खड़ी थी। उसने हाफा को रास्ता दिया तो वो अंदर दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद करती वो पलटी और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। आयशा इन दोनों को यूं हंसता देखकर हैरान हुई और फिर तवज्जो इनके कपड़ों की जानिब गई तो वो भी मुस्कुरा दी। हाफा स्या रंग पहनी हुई थी तो हबूर सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस थी। कामदार सफ़ेद फ्रॉक पर जगह जगह नफीस सुनहरी पिस्टल पिंक रंग की कढ़ाई की गई थी। पिस्टल पिंक रंग का दुपट्टा उसके एक कंधे पर मौजूद था। इसका चेहरा मेकअप में दमक रहा था। हाफा हबूर से मिलने के बाद आयशा से मिली और इसके पास जा बैठी। वह अब हबूर की जानिब देख रही थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह। उसे देखते हुए वह बेसाख्ता कह रही थी। हबूर मुस्कुराते हुए उसके सामने आ बैठी। तुम भी कम खूबसूरत नहीं लग रही। इसकी आंखों में सताइश थी। हाफा इस कदर पुरवकार लग रही थी कि हबूर भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकी थी। सुनहरी दुपट्टे से नकाब किए, मैरून और स्याह रंग के दुपट्टे को दाहिने कंधे पर डाले वह स्याह लिबास में दिलकश लग रही थी। सुनहरी नकाब से छलकती स्याह आंखें काजल से मुज़य्यन थी। वह हल्का सा हाफा के पास झुकी। आयशा अपने फ़ोन की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। हमजा के दिल पर बिजलियां गिराने का इरादा है लड़की। वो शरीर अंदाज में बोली तो हाफा के तासुरात संजीदा हो गए।
وہ حمزہ کے سامنے نہ جانے کی مکمل کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنا نکاح یاد آیا اور پھر اس نے حبور کی جانب دیکھا۔ حبور، مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ اسے نہ بھی دروازے پر دستک ہوئی۔ حبور کے چہرے پر بدمزگی پھیل گئی۔ حبور، اگر تم تیار ہو گئی ہو تو ہمیں اندر آنے دو، اور حمزہ آگ بگولا بنا پھر رہا ہے، تمہیں بلا بھی رہا ہے۔ باہر عائشہ کی دوست کھڑی تھی اور حمزہ کے نام پر تو گویا اس کے منہ میں شیرنی گھل گئی تھی۔ اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی اور پھر حافہ کو دیکھا۔ ایک عائشہ کی دوست تھی جو حمزہ پر مر مٹنے کو تیار تھی، اور ایک میری دوست ہے جس سے وہ ایک آنکھ نہیں بات ہے۔ یا اللہ، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ وہ حافہ کا ہاتھ تھامتی کھڑی ہو گئی۔ حافہ، ہم باہر چلتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول باہر کھڑی عائشہ کی 5-6 دوستوں کو دیکھ کر چہرے پر مصنوعی سی مسکراہٹ سجائی۔ کیا آپ لوگ ہمیں باہر جانے کے لیے راستہ دیں گی؟ وہ مسکرا کر بولی تو سب ایک طرف ہو گئی۔ اب وہ دونوں اپنا اپنا فراک دونوں ہاتھوں سے اٹھائے وسیع زینوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ اسی ساتھ سامنے سے حمزہ حویلی میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے چلتے قدم ساکن ہو گئے۔ ارد گرد کا شور یکدم سے تھم گیا تھا۔ اسے آج معلوم پڑا تھا کہ دھڑکن کی آواز کانوں میں سنائی دینا کسے کہتے ہیں۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب سامنے موجود منظر کو دیکھ کر ایک دم سے ڈھیلے پڑے تھے۔ سامنے حبور کے ساتھ سہج سہج کے قدم اٹھاتی وہ حافہ ہی تھی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز اسے تک رہا تھا۔ اسے یاد نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں موجود تھا۔ اسے یہ بھی نہیں یاد تھا کہ وہ کس کام کے لیے حویلی کے اندر آیا تھا۔ اس کے سامنے موجود ہر چیز دھندلی پڑ گئی تھی۔ آگے سے گزرتا ہر انسان بے معنی ہو گیا۔ اس کی نظریں صرف ایک وجود پر مرکوز تھیں، اور وہ وجود حافہ کا تھا۔ اس کے ایک ارد گرد ایک طلسم سا پھیل گیا تھا۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن اسی کی جانب آ رہی تھی کہ یکدم اسے دیکھ کر تھم گئی، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ سفید کرتے شلوار کے ساتھ بھوری چادر کو گلے میں ڈالے ان کے سامنے ابتسادہ تھا۔ بھوری چادر کے ایک سرے کو سینے پر لمبا چھوڑ رکھا تھا، جبکہ دوسرے سرے کو گلے پر سے گزار کر کمر پر ڈالا ہوا تھا۔ وہ آج اسے اپنی روایتی حلیے میں موجود تھا۔ کرتے کے گلے اور آستینوں پر نفیس کڑھائی تھی۔ ہاتھ میں سنہری گھڑی جگمگا رہی تھی، جبکہ پاؤں میں بھورے غصے نما جوتے پہن رکھے تھے۔ بال سلیقے سے سیٹ کیے گئے تھے، جبکہ داڑھی تراشیدہ تھی۔ وہ واقعی میں سردار لگ رہا تھا۔ حبور نے اسے ستائشی نگاہ سے دیکھا، جبکہ حافہ کی اس پر ایک نگاہ پڑی اور پھر وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ حمزہ دم سادے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس سے گزرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ حمزہ گویا ایک ٹرانس سے باہر نکلا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے حافہ کے پشت کو دیکھا جو حبور کے ساتھ جاتے ہوئے اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے بمشکل نظریں ہٹاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ حبور اب حافہ کو حویلی دکھا رہی تھی۔ وسیع اور سرخ حویلی قدامت کا ایک خوبصورت نمونہ تھی۔ قدیم فن تعمیر پر تعمیر کردہ وہ حویلی وہاں کے رہنے والوں کے ذوق کا اعلیٰ ثبوت تھی۔ حویلی کے باغ کی نرم گھاس پر کئی کرسیاں، میز اور تخت سجے ہوئے تھے، جن پر براجمان گاؤں کی خواتین سے ملتے ہوئے حافہ کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ وہ سبھی لوگ کافی ملنسار تھے۔ لگتا ہے اس ڈیکوریشن کا مشورہ تم نے دیا۔ ارد گرد کی گئی سجاوٹ اور پھر حبور کے لباس کی جانب دیکھ کر حافہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ پسٹل پنک اور سفید لباس میں ملبوس حبور اس سجاوٹ کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر حبور مسکرا دی۔ عورتوں کو شربت پیش کیا جا رہا تھا۔ حبور نے ایک ملازمہ کو روک کر شربت کے 2 گلاس اٹھائے اور ایک حافہ کی جانب بڑھا دیا۔ ہاں، میں نے ہی حمزہ کو مشورہ دیا تھا، اور حیرت کی بات تو ہے کہ اس نے مان بھی لیا۔ وہ ٹہلتے ہوئے شربت کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ ابھی تک بارات کیوں نہیں آئی؟ حبور کی آواز میں کوفت تھی۔ اسے کسی کا بھی انتظار کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ حافہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ حبور اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ بہت سے لوگوں کی نظریں اس کے گرد گھوم رہی تھیں۔ وہ دونوں چلتے چلتے باغ کے مردانہ حصے کے دروازے تلک جا پہنچی۔ حمزہ اور تیمور کی آمد و رفت کے باعث وہ ہلکا سا دروازہ کھلا تھا۔ سردار صاحب گاؤں کے ہی چند معزز آدمیوں کے ساتھ مردانہ حصے میں بیٹھے تھے۔ یہ باغ کا مردانہ حصہ ہے، ہادی یہیں ہوگا، اس نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حافہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ نعیم صاحب جو چاہتے تھے کہ وہ اور حاتم اکٹھے شرکت کریں، مگر صوفیہ بیگم نے نہ جانے کیا کہہ کر انہیں ہادی کے ساتھ حافہ کو بھیجنے کے لیے آمادہ کر دیا تھا۔ نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی اکیڈمی میں سالانہ پارٹی رکھی گئی تھی۔ وہ تو وہاں جانے کے بجائے حافہ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر حافہ نے اسے سمجھا کر واپس بھیج دیا۔ اسی نے میں کوئی نہایت خاموشی کے ساتھ ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں دروازے سے ذرا فاصلے پر کھڑی تھی کہ پیچھے موجود انسان ہلکا سا کھنکارا۔ اس کی آواز پر وہ دونوں تیزی سے پلٹی۔ اب ان کے عین سامنے حمزہ موجود تھا، جس کی نظریں حافہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ حافہ سے مخاطب تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر حافہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ حبور کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے لگی تھی کہ حمزہ ایک قدم مزید نزدیک آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حافہ کے ساتھ ابھی نکاح پڑوا لیتا۔ بے خبر حمزہ۔
میں نے غالباً ایک سوال کیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اسی لمحے حویلی کے اندرونی حصے میں ایک لڑکی باہر نکلی تھی۔ بھورے کامدار فراک میں ملبوس ہیرا کی نگاہیں حمزہ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ یکدم اسے مردانہ حصے کے دروازے کے باہر حمزہ کھڑا دکھائی دیا، ساتھ ہی حبور اور ایک لڑکی بھی نظر آئی۔ وہ آگے بڑھتی ان سے تھوڑا فاصلے پر کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ ارد گرد کئی خواتین موجود تھیں مگر کسی کی توجہ ان تینوں کی جانب نہیں تھی۔ ہیرا خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے اس قدر نزدیک بھی نہیں تھی کہ ان کے درمیان میں ہونے والی گفتگو سن سکتی، اس لیے بس ان کے تاثرات دیکھنے پر اکتفا کر رہی تھی۔ حارم نے بھی حبور کے متعلق کوئی معلومات نہیں دی تھی۔ میں اجنبیوں کے سوالات کا جواب نہیں دیا کرتی۔ اس کے لہجے کی کاٹ پر حمزہ مسکرا دیا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی پر غصہ نہیں آتا تھا۔ تو شناسہ بن جاتے ہیں، وہ سلجھو انداز میں بولا۔ حافظ نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے شناسائی رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیا آپ ہمارا راستہ چھوڑ دیں گے؟ حبور خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ حافظ کے پاس جھکی۔ ایک دفعہ اس کی بات تو سن لو۔ اس کی بات پر حافظ نے اسے یوں دیکھا جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ حبور نے کہا ہے۔ اسی لمحے اس منظر کو دیکھنے والوں میں ایک کردار کا مزید اضافہ ہوا تھا۔ باغ کے مردانہ حصے میں سیاہ کرتے شلوار میں ملبوس دراز قد ASP کی اس جانب نگاہ پڑی تھی۔ دروازے کی اور سے اسے نقاب پوش لڑکی کا نیم رخ نظر آیا اور وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسے لگا وہ حافظ تھی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے مشتبہ کو کچھ کہا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ جیسے جیسے وہ قدم اٹھا رہا تھا اس کا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ دروازے کے باہر دو آدمی پہرا دے رہے تھے۔ ASP کو اس جانب آتا دیکھ کر وہ دونوں چکنا ہو گئے۔ مجھے حمزہ نے بلایا، وہ ان کے پاس جا کر انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ وہ دونوں چند لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر اسپات میں سر ہلا کر پیچھے ہٹ گئے۔ حاتم ایک لمحے کے لیے تھما۔ اس نے ایک نظر چوکھٹ پہ ڈالی اور پھر دھیرے سے مسکرایا۔ اگلے ہی پل اس کے قدم باغ کے زنانہ حصے کے اندر تھے، وہ حصہ جہاں جانے کی اجازت صرف حمزہ اور تیمور کو تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حافظ کی تیز آواز سن کر اس کے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ حمزہ کی نگاہ حافظ سے ہوتے ہوئے حاتم تلک پہنچی اور اس کے تاثرات انتہائی سخت ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اونچی آواز میں چلایا۔ اس کی آواز پر حافظ اور حبور پلٹی اور حافظ کی نگاہیں ساکت ہو گئی۔ اس کے عین سامنے حاتم کھڑا تھا جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کی دھاڑ پر سبھی خواتین سن کر اس جانب متوجہ ہوئی تھیں اور دروازے کی دوسری جانب موجود آدمیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے، مگر چونکہ اندر آنے کی اجازت نہیں اس لیے وہ بھاگتے ہوئے سردار کے پاس پہنچے اور انہیں کان میں ASP کی حرکت اور حمزہ کے غصے کے بارے میں بتایا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حاتم انتہائی متعجب تھا۔ حافظ نے ایک نظر حبور کو دیکھا اور اسی لمحے حبور کو احساس ہوا کہ وہ حاتم ہے۔ اسے حافظ سے مخاطب ہوتے دیکھ کر حمزہ بے ساختہ ہی حافظ کے آگے آیا تھا۔ اس کے ابرو تنے ہوئے تھے جبکہ چہرہ غصے کے باعث سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ گاؤں کا ASP تھا تو کیا ہر جگہ داخل ہو جائے گا؟ آنے والے وقت سے بے خبر حمزہ، ان سے نہیں بلکہ مجھ سے بات کرو۔ وہ اس کے منہ پر غرایا تھا۔ حاتم نے ایک سخت نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لمحے دروازے سے سردار صاحب اندر داخل ہوئے اور اندر موجود منظر کو دیکھ کر تھم گئے۔ تکون کے تینوں حصے مکمل تھے۔ ایک پر سیاہ لباس پہنے دراز قد حاتم کھڑا تھا تو دوسرے سرے پر سفید کرتا شلوار پہنے حاتم سے قد میں 1 انچ چھوٹا حمزہ وہاں موجود تھا، اور تکون کے تیسرے حصے پر وہ نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی، مگر ان تکون کے پیچھے بھی کئی کردار کھڑے تھے۔ میں تم سے نہیں بلکہ ان سے بات کر رہا ہوں، آگے سے ہٹو، وہ جھلاہٹ سے کہتا حافظ کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ حمزہ کے تاثرات مزید سخت ہوئے جبکہ حافظ کا دل کسی خطرے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس کی سماعت میں صوفیہ بیگم کے الفاظ گونجے تھے۔ حاتم گاؤں کا ASP ہے اور حمزہ وہاں کا سردار، تم ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ بنو گی۔ وہ ابھی اسے صوفیہ بیگم کے الفاظ سچ معلوم ہو رہے تھے۔ وہ میری ہونے والی بیوی ہے اور اس گاؤں کی اگلی سردارنی۔ اس بات پر گورا ہواؤں نے دم ساتھ لیا۔ روشنی نے اس پکار کو حیرت کے ساتھ سنا اور وہاں موجود ہر انسان کا چہرہ حیرت کے باعث واہ ہو گیا۔ خواتین نے تعجب سے اس لڑکی کو دیکھا جو شاہ خاندان کی تو نہیں لگ رہی تھی۔ ہیرا بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اسے حبور کا کہا گیا جملہ یاد آیا، میں کل تمہیں شاگرد کی اگلی سردارنی سے ملواؤں گی۔ تو کیا یہ وہ لڑکی تھی؟ سردار صاحب نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی اور پھر بے ساختہ ہی سہارے کے لیے دروازے کو تھاما تھا۔ حمزہ کی اس بات پر حاتم تمسخر سے مسکرایا اور پھر ایک نظر حمزہ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑی حافظ کو، پھر وہ سر جھکا کر زور سے ہنس دیا۔ وہاں موجود ہر انسان نے اس مرد کی ہنسی کی کھنکتی آواز سنی تھی۔ پھر سب نے یکدم سے اسے سنجیدہ ہوتے بھی دیکھا۔
وہ حمزہ کی جانب بڑھا، ایک جھٹکے سے حمزہ کا بازو پکڑا اور اسے ایک جانب دھکیل دیا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچا۔ سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس انسان کو دیکھا جس نے گاؤں کے وارث کو زمین پر گرانے کی جرت کی تھی۔ حمزہ کے اندر غصہ بھر گیا۔ وہ آگ بگولا ہوتا حاتم کو مارنے کے لیے لپکا ہی تھا کہ اس کی نظروں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ حاتم نے اپنا ایک ہاتھ، ایک بازو حافہ کی کمر کے گرد حائل کیا تھا۔ حمزہ نے حافہ کی جانب بڑھنا چاہا مگر حاتم نے انگلیاں اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ حافہ سے دور رہو۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا جبکہ چہرہ بے تاثر تھا۔ سب لوگ حیرانی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جس لڑکی کو کچھ دیر پہلے حمزہ شاہ نے اس گاؤں کی اگلی سردارنی قرار دیا تھا وہ اب ASP کے حصار میں کھڑی تھی۔ حافہ نے نم آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کھڑے حاتم کو بھی دیکھا۔ یہ میری خانم ہے، شی از مائی وائف۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے نے گویا حمزہ کے وجود پر دھماکہ کر دیا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ چادر کا ایک سرا زمین بوس ہوا تھا۔ پیچھے سے آتے تیمور نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس نے تیمور کو بھی پرے دھکیل دیا۔ اس کی بے یقین نظریں حافہ اور حاتم پر مرکوز تھیں۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ حافہ اس کی سردارنی تھی۔ حاتم اس سے کرنے سے کیسے نکاح کر سکتا تھا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ تم مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا گھٹیا مذاق کر رہے ہو۔ وہ ان کے 2 قدم نزدیک گیا۔ وہاں موجود کسی بھی انسان نے حمزہ کو اس قدر شکستہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حاتم نے اسے دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرا اور حافہ کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ پھر وہ پورے گاؤں کے سامنے جھکا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حافہ نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ حمزہ پر اس منظر نے جلتے کوئلوں کا کام کیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر برچھی چلا دی ہو۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچی۔ حاتم اپنے اب اس عمل سے یہ باور کروا چکا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا تھا، جبکہ حافہ کی خاموشی بھی اس بات کا روشن ثبوت تھی کہ وہ حاتم کے نکاح میں تھی۔ حمزہ کو لگا کہ ایک قیامت آئی اور اس کے وجود پر سے گزرتی چلی گئی۔ وہ جلتی ہوئی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیا اسے اس کی محبت نہیں ملے گی؟ کیا وہ محبت کے معاملے میں ہمیشہ کی طرح بد نصیب رہے گا؟ وہ ایک لمحے کو تھما۔ محبت؟ حافہ اس کی محبت تھی مگر اسے یہ ادراک بہت دیر سے ہوا۔ وہ اب حاتم کے نکاح میں تھی۔ اس نے ایک نظر حاتم کو دیکھا اور وہ زیر لب کچھ بڑبڑایا۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ اب اس کی نظروں کا مرکز حاتم کے ساتھ کھڑی حافہ کا وجود تھا۔ اس کی نقاب سے چھلکتی سیاہ آنکھوں میں اسے حاتم کا عکس دکھائی دیا تھا۔ تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر اس پر سے اپنی نظریں ہٹائی۔ اس کے دل پر اس قدر بوجھ پڑ رہا تھا کہ اسے لگا کہ اگلے چند لمحوں میں وہ سانس نہیں لے سکا گا۔ سینہ تنگ ہونے لگا تھا، گلے میں کانٹے اگنے لگے۔ وہ کیسے اس لڑکی کو کسی اور انسان کے ساتھ دیکھ لیتا جسے اس نے محض اپنے ساتھ دیکھنے کا تصور کیا تھا۔ اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنا گلا تر کیا اور ایسے کیسے یہ تسلیم کر لیتا؟ نہیں، وہ یہ تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ حافہ کے معاملے میں بد نصیب نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حافہ اسی حویلے کی بہو بنے گی۔ کافی دیر بعد ان لوگوں نے حمزہ کی آواز سنی۔ اس کے لہجے میں اب کی بار ایک عزم تھا۔ اس کی بات پر حاتم استہزائیہ انداز میں مسکرا دیا اور پھر سردار صاحب کی جانب طنزیہ انداز میں دیکھا۔ ایسا ہو چکا ہے حمزہ۔ اس نے حافہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا جسے حمزہ بہت مشکل سے نظر انداز کر رہا تھا۔ حمزہ اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا چکا تھا۔ حافہ کو طلاق دے دو۔ وہ لوگ جو عائشہ کی شادی میں شرکت کرنے آئے تھے اب یہ نیا تماشا نہایت اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ حمزہ کے جملے پر حاتم کے تاثرات سخت پڑ گئے۔ جب تک میں زندہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے مضبوط لہجے پر حمزہ دھیرے سے مسکرایا۔ اس کی یہ مسکراہٹ خطرناک تھی۔ تو پھر مر جاؤ تیمور۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ تیمور نے وہیں کھڑے ہو کر بندوق سے ایک اشارہ کیا۔ وہ مخصوص اشارہ گولی کی آواز تھی جس کا استعمال ضرورت کے وقت اپنے آدمیوں کو بلانے کا کیا جاتا تھا۔ لمحے کی دیر تھی اور کئی آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کی تعداد 50 کے قریب تھی۔ سبھی کے ہاتھوں میں رائفل اور بندوقیں تھیں۔ حمزہ کے اشارے پر انہوں نے وہ حاتم کے اوپر تان لی۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ خواتین ایک جانب اکٹھی ہو گئی تھی۔ شادی کا پنڈال جنگ کے میدان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں موجود ہر آدمی صرف ایک انسان کا دشمن تھا اور وہ ایک انسان تھا، ASP حاتم عبدالرحمن۔